नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल काफ़ बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 39। वलौला और क्यों नहीं, इज़ जब, दखलता तो दाखिल हुआ, जन्नत का अपने बाग में, कुलता तूने कहा, मा जो, शा अल्लाह चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही होगा, ला नहीं, कुव्वता कोई कुव्वत, इल्ला मगर, बिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ के साथ। इन अगर, तारा ने, अना तो देखता है मुझे, अकल्ला कम तर, मिन का अपने से, माल में व वालदा और औलाद में। आयत नंबर 40। फ़ासा तो उम्मीद है, रब्बी मेरा रब, अय्योत यानी ये कि वो दे मुझे, खैरम ज़्यादा बेहतर, मिन जन्नत का तेरे बाग से, वयुरसिला और वो भेजे, अलैहा उस पर यानी तेरे बाग पर, हुस्बानम मिनस्समाए कोई अज़ाब, मिनस्समाए आसमान से, फतुस्बिहा तो वो बाग हो जाए, सईदन चटियल मैदान, ज़ाला का फिसलन वाला। आयत नंबर 41। औ या युस्बिहा हो जाए, माओहा उसका पानी, गौरन इतना गहरा, फलन तस्ततिया तो हरगिज़ ना इस्तिताअत रखेगा, ताकत रखे, लहू उसके लिए, तालबा ढूंढ लाने की। आयत नंबर 42। व ओहीता और घेर लिया गया, तबाह कर दिया गया, बेसामरे ही उसका फल, फ़अस्बहा सो वो हो गया, युकल्लिबो मलता था, कफ़ैहे अपनी दोनों हथेलियाँ, अलामा उस पर जो, अनफ़का उसने खर्च किया, फ़ीहा उसमें, वहिया जबकि वो बाग, खावियतुन गिरा हुआ था, अला उरूशिहा अपनी छतरियों पर, वयकूलो और वो कहता था, या लैतनी काश मैं, लम उशरिक ना शरीक ठहराता, बेरब्बी अपने रब के साथ, आहादा किसी को भी। आयत नंबर 43। वलम तकुल लहू और ना हुई उसके लिए, फ़ियतुन कोई जमात, यंसुरूनहु कि वो मदद करते उसकी, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, व मा काना और नहीं हुआ वो ख़ुद, मुनतसिरा बदला लेने वाला हमसे। आयत नंबर 44। हुनालिकल वलायतो वहाँ तो तमाम इख्तियारात, लिल्लाहि अल्लाह सच्चे ही का है, हुवा वो, खैरुन बहुत बेहतर है, सवाबम सवाब देने में, व खैरुन और बहुत बेहतर है, उक़बा अच्छे अंजाम से, बहरावर करने में। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 39। वलौला इज़ दखलता जन्नतका और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ, कुलता तो तूने क्यों ना कहा, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तूने क्यों ना कहा, यानी जो अल्लाह ने चाहा कोई कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। इन तारा ने अनाकल्ला मिन का मालम वालदा अगर तू मुझे माल और औलाद में कम तर देखता है। आयत नंबर 40। फ़ासा रब्बी अय्युतयनी खैरम मिन जन्नतिका व युरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस्समाए फतुस्बिहा सईदन ज़लका। तो उम्मीद है कि मेरा रब मुझे
تیرے باغ سے بہتر دے دے گا۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کے بجائے یہ کہتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کو باقی رکھے اور چاہے تو اس کو فنا کر دیں۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ جس کو اپنا مال، اولاد یا حال اچھا لگے تو وہ ماشاءاللہ کوئی بھی اچھی چیز اس کو لگے تو وہ اس کے لیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے۔ حدیث میں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3509 ہے اور صحیح جامع صغیر کی حدیث نمبر 4020 ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ اپنے بھائی میں خوش کن چیز دیکھے، اچھی چیز دیکھے تو اس کو برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اور فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے گا، دنیا میں یا آخرت میں، یا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ باغ چٹیل میدان، پھسلنا میدان ہو جائے۔ خسبانن غفران اور بطلان کی طرح مصدر ہے، حساب کے معنی میں ہے، یعنی وہ مقدار جس کا حساب اللہ رب العزت نے کیا ہے اور اسے مقدر کیا ہے، اور وہ ہے اس باغ کی تخریب کا فیصلہ۔ زجاج نے کہا یہ حساب سے ہے، یعنی حساب کا عذاب، اور وہ تیرے کرتوتوں کا حساب ہے، یعنی آسمانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کر لے، اور یہ جگہ جہاں اس وقت سرسبز و شاداب باغ ہے چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، تو وہ باغ چٹیل پھسلنا میدان ہو جائے۔ آیت نمبر 41، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تو ہرگز اس کو تلاش کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا۔ اس پانی کو اتنی گہرائی میں کر دے کہ پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے، اور جہاں پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں اور پمپ بھی پانی کو اوپر کھینچ کر لانے میں ناکام رہتی ہیں۔ آیت نمبر 42، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور اس کا پھل گھیر لیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ عبارت ہے ہلاکت اور فنا سے، یعنی اس کا سارا باغ ہلاک کر دیا گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا پھل گھیر لیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو پھر وہ ایسے ہو گیا کہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا۔ یعنی باغ کی تعمیر، اصلاح اور کاشتکاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا۔ ہاتھ ملنا کنایا ہے ندامت سے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، یعنی جن چھپروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں وہ سب زمین پر نیچے آ رہی تھیں اور انگوروں کی ساری فصل تباہ ہو گئی تھی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي
لم اشرک بربی احدا، اور وہ کہتا تھا ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اب اس کو احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ لیکن اب حسرت اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ آیت نمبر 43، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا، اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جس جتھے پر اس کو ناز تھا، اس کو غرور تھا، اس کو تکبر تھا، وہ بھی اس کے کام نہیں آیا، نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لینے والا تھا۔ آیت نمبر 44، هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلْحَقِّ، وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کے لیے ہے، تمام اختیارات کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات میں سے کسی کو، کسی ولی کو، کسی نیک بندے کو اختیارات نہیں دیے۔ وہاں هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلْحَقِّ، وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کے ہیں، یعنی الولایتوں کے معنی موالات اور نصرت کے ہیں، یعنی اس مقام پر مومن اور کافر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش، ضدی اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ گو اس وقت ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دیتا، ایمان نافع اور مقبول نہیں، جس طرح کہ قرآن نے فرعون کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا، سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں ہے، تو کہنے لگا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہتا ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ دوسرے کافروں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم اللہ واحد، اللہ اکیلے پر ایمان لائے، اور جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات سورہ مومن کی آیت نمبر 84 میں ہے۔ اگر ولایت واو کے کسرے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی حکم اور اختیارات کے ہیں، جس طرح کے ترجمے یہی معنی اختیار کیا گیا ہے۔ هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلْحَقِّ، وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے کے ہی ہیں۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، یعنی وہی اپنے دوستوں کو بہتر دینے والا ہے اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے والا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔